अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल बज़्म जुगनू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू लिसन क्लासिक उर्दू नावल्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाऊंगी निम्र अहमद का नावल सांस साकन थी। जब भी किसी इवेंट को मुनक्कद होने से चंद हफ्ते कबल कैंसिल कर दिया जाता, सबसे ज्यादा गुस्सा फरहीन को चढ़ा करता था। ऐसी सूरत में इसे अपने चेयरमैन साहब की जानब से एक लंबा चौड़ा लेटर दुबई में आईसीसी को बतौर एहतजाज भिजवाना पड़ता था और अपने ऑफिस वर्क में यही वाहिद काम था जिससे फरहीन को नफरत थी। इस दफा इनकार ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की जानिब से आया था, जिस पर इसे हमेशा की तरह एक एहतजाजी खत टाइप करके पोस्ट करना था ताकि दुबई में बैठे क्रिकेट के करता धरता लोगों को भी इल्म हो जाए कि पाकिस्तान को बुरा लगा है। इन्हीं बातों और फजूल पॉलिसियों की वजह से इसे अपने चेयरमैन से खासी नफरत थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी क्योंकि सेक्रेटरी की ये मामूली जॉब भी इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। वो पिछले 5 साल से कजाफी स्टेडियम से मुंसलिक थी। ये इन 5 सालों की मेहनत से जमा होने वाली रकम का ही नतीजा था कि वो अपनी बहन की शादी के काबिल हुई थी। इन दिनों शादी की तैयारियां अरूज पर थीं और साथ ही ऑफिस में काम भी बढ़ गया था। वो वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच गई। 7:45 पर वो खत का मतन तकरीबन 40% लिख चुकी थी जब यूं ही कनखियों से खिड़की से बाहर देखने पर इसे पार्किंग लॉट में एक मर्सिडीज खड़ी दिखाई दी। इसे हैरत हुई, ये गाड़ी तो यहाँ किसी के पास ना थी। करीबन 16-17 मिनट बाद इसे महसूस हुआ कि दरवाजा होले से खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ है। वो मतवज्जा हुए बगैर टाइपिंग में गरक रही। यू आर बॉस इनसाइड। चंद सानिये यूं ही बीत गए जब फरहीन को नवार की आवाज आई। वो बड़ी शस्ता अंग्रेजी में इससे मुखातिब था। इसका लहजा खालिस ब्रिटिश था और फरहीन को पता नहीं क्यों मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वालों से नफरत थी। जी नहीं, वो अभी नहीं आए। इसने इसकी जानिब देखे बगैर ही रूखे लहजे में कहा, ऑल राइट, आई कैन वेट। वो फिर अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था। फरहीन को चिढ़ सी हुई थी, पता नहीं लोग क्यों मुंह टेढ़ा करके बंदरों की तरह अंग्रेजी बोलते हैं। यकदम कीबोर्ड पर मुतहर्रिक इसकी उंगलियां थम गई। इसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो जिसे इसका मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना समझ रही थी वो कुछ और था। फरहीन ने सर उठाकर इसकी जानब पहली दफा देखा। वो रुख कदरे मोड़कर खड़ा था। इसने स्याह सूट पहन रखा था जिसमें से ग्रे शर्ट कॉलर्स बाहर निकल रहे थे। फरहीन को इसकी पुश्त दिखाई दे रही थी। वो बेहद दुबला पतला इंसान था। इसका हाथ जो इसने लाशऊरी तौर पर मेज पर रखा हुआ था इस्तख्वानी था, जैसे उंगलियों पर गोश्त नहीं है। हाथ की नसें उभरी हुई थी जैसे अमूमन बूढ़े लोगों की होती हैं। इसके सर के बाल जगह जगह से सफेद थे जिनसे फरहीन ने इसकी उम्र का अंदाजा 50 से ऊपर ही लगाया था। आप वेटिंग रूम में जाकर वेट कर लें। वो दोबारा अपने खत की तरफ मुतवज्जा होगी। वो खत की आखिरी सतूर लिखने में बुरी तरह से उलझी हुई थी जब क्लिक कल की आवाज इसकी समाज से टकराई। इसने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया और ये देखकर बुंचकी रह गई कि वो चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। फरहीन का पारा आसमान को छूने लगा। जस्ट स्टॉप इट, वो गुस्से से चिल्लाई और तेजी से उठकर इसकी जानब बढ़ी। इसने नहायत बेदर्दी से इसका पतला कमजोर हाथ हैंडल से हटाया और गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, क्या कहा था मैंने आपको? हाँ, आप वेटिंग रूम में जाकर बैठे। सर आएंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। और आपकी कोई अपॉइंटमेंट भी है या नहीं, या ऐसे ही मुंह उठाकर? वो यकलख्त रुक गई। नवाद का चेहरा इसके सामने था। वो उलझी हुई निगाहों से इसको देखने लगी। इसने आंखों पर लगाए सन ग्लासेस उतारे तो फरहीन के लिए वो मजीद काबिल शनाख्त हो गया। इसकी जिल्द बेहद जर्द थी और चेहरे पर से गोया खून और गोश्त दोनों निचोड़ लिए गए थे। होंठ और आंखों के तराब झुर्रियों की तरह की धीमी धीमी सी लकीरें पड़ी थी और कनपट्टियों से बाल काफी ज्यादा सफेद थे। इसने अपने ग्रे बालों को जेल लगाकर इटालियन बिजनेसमैनों की तर्ज से पीछे कर रखा था और बगैर टाई के सूट पहन रखा था और इस शख्स से बेहद मुख्तलिफ लग रहा था जिसे वो अच्छी तरह जानती थी, मगर फिर भी वो इसे पहचान गई और यकदम करंट खाकर पीछे हटी। इसने आंखों में बेहद हैरत और बेयकीनी लिए अपने सामने खड़े आदमी की भूरी रंगत में मौजूद सद मेहरी को देखा। इसके चेहरे, गर्दन, बाजू, हाथ, पांव, गर्ज जिस्म के हर हिस्से को ऊपर से नीचे तक बेयकीनी से देखा
وہ شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے. اسے بھلا کیسے یقین آ سکتا تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس کی فاتحہ اس نے کئی برس پہلے پڑھ لی تھی. پھر بھلا یہ کیسے واپس آ سکتا تھا؟ عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں، اس پر یقین آ سکتا تھا، مگر یہ شخص واپس آ سکتا ہے یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو کئی برس پہلے صلیب پر چڑھ چکا تھا. اس نے اب غور سے اس کے سوٹ کو دیکھا. اسے یاد آیا اس نے یہی سوٹ اپنی شادی پر پہنا تھا. اوپن اٹ. اس نے تحکم سے دروازے کے لاک کی جانب اشارہ کیا تو فرحین کسی معمول کی طرح اپنی میز کے دراز کی طرف بڑھی اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھول دیا. وہ بغیر کچھ اور کہے اندر چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ کھڑاک سے بند کیا. زوردار آواز پر وہ حقیقت حال میں واپس آئی اور اپنے سن ہوتے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. اس نے شہادت کی انگلی سے کن پٹیوں کو سہلایا، پھر کام کی جانب متوجہ ہو گئی. ختم کر کے اس نے پرنٹ آؤٹ نکالا اور بے اختیار ٹیشو پیپر سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا. اے سی کی سرد اور خشک ہوا کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. اس کو اپنے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. وہ خود کو بے حد لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی. وہ چیئرمین صاحب کو اس کی ان کے آفس میں موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گی؟ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، مگر اس نے کہا تھا اوپن اٹ، اور وہ کم از کم اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی. چیئرمین صاحب کے پہنچنے تک وہ پورا ٹیشو پیپرز کا ڈبہ خالی کر چکی تھی. ان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، سر، بی سی سی آئی سے مسٹر پورا کی کال آئی تھی. آپ آفس میں نہیں تھے، ان کو کال بیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ شام 4 بجے آپ کی چیف سلیکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے اور وہ لیٹر میں نے ٹائپ کر لیا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں. اس نے جلدی سے پرنٹ شدہ کاغذ اور پین ان کی جانب بڑھایا. چیئرمین مرزا جاوید صاحب نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا. وہ بعد میں بھی وہ لیٹر سائن کرانے کے لیے ان کے پاس لا سکتی تھی، مگر فرحین اچھی طرح جانتی تھی کہ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولیں گے کہ وہ کچھ بھی سائن کرنے کی سکت خود میں نہیں پائیں گے. انہوں نے دستخط کر کے اندر کی جانب قدم بڑھایا. فرحین نے بے حد سرسری انداز میں بتایا، سر، ایک وزٹر ہیں آپ کے لیے، ان کو تھوڑی دیر بعد بھیجیے گا. وہ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے مڑنے لگی. جب وہ بول اٹھی، سر، وہ آپ کے آفس میں ہیں. وہ چونک کر پلٹے، نہایت خفگی سے اسے دیکھا. میرے آفس میں کیوں؟ کون ہے وہ؟ سر، وہ شاید آپ کو جانتے ہیں. وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر گئی جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے. دروازہ بند ہونے پر وہ نڈال سی ہو کر کرسی پر گر گئی. اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا. وہ ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آیا تھا، ورنہ اسے یوں اچانک آنے کی ضرورت نہ تھی. وہ بس اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لینے آیا تھا، اور انتقام لینا تو اس کی پرانی عادت تھی. اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جذبات سے آری جھریوں زدہ چہرہ اور کھچڑی بال گھوم گئے. دکھ کی ایک لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شیر کچھار سے نکل کر اپنی راجدھانی پر قبضہ جمانے کے لیے واپس تو آ چکا تھا، مگر بوڑھا ہو کر. ریان حیدر بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شیر بوڑھا ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. اس نے اپنے باس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار سوچا تھا، آج ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیک میٹ ہو کر بساط سے باہر پھینک دیا جائے گا. پر وہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا پھر ایک سابق کپتان؟ وہ خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی. جاہل، گنوار، اجڑ، بد تہذیب، منہ پھٹ اور نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کہیں کوئی خوبی تھی تو وہ اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں. وہ گوری رنگت خوبصورت رہتی اگر 2 مہینے تک نہانے کی قسم اس نے نہ کھائی ہوتی. اس کی جلد سردیوں میں پھٹی ہوتی اور گرمیوں میں گرد و میل سے اٹی رہتی تھی. لے دے کر آنکھیں ہی بچی تھی جن کی پلکوں پر بکھری خشکی صبح اٹھنے پر کناروں پر جمع میل اور اس کے گھور گھور کر جاہلوں کی طرح دیکھنے والی عادت نے ان کی کشش چھین دی تھی. وہ گنوار تھی، اجڑ تھی، جاہل تھی، نالائق تھی، مگر ذہین تھی. وہ ذہانت جو دکھائی نہ دیتی تھی، وگرنہ اس کا دوسرا پلس پوائنٹ بن جاتا. اس کی کھوپڑی میں چین و غفلت کی نیند سوئے زنگ آلود ہو رہی تھی.
بات یہی ختم ہو جاتی تو شاید یہ کہانی نہ لکھی جاتی اگر اس میں کچھ عجیب عادات نہ ہوتی۔ اس کو اچھے اچھے رنگین خواب دیکھنے اور خوبصورت جاذب نظر لباس اور زیورات پہننے کا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا ہے اس کی دسترس میں ڈھیروں بیش قیمت لباس اور زیورات ہو۔ خواب دیکھتے وقت وہ بس یہ بھول جاتی تھی کہ اس کا باپ رحیم بخش ایک مزدور جبکہ ماں درزن تھی۔ رحیم بخش بھی ایک عجیب ہی کردار تھا۔ روز صبح سویرے صابرہ سے لڑ جگڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا۔ وہ ہفتے میں 7 دن مزدوری ڈھونڈتا اور بمشکل 3 اور کبھی کبھی 2 روز ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دن بھر حیوانوں کی مانند کی جانے والی محنت کے صلے میں ملنے والی دہاڑی سے گھر کا خرچ نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اسی لیے صابرہ محلے اور آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ چند پیسے وہ اس کے ہاتھ پر رکھتی، وہ بھی وہ لٹا آتا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی کمائی لٹاتا تھا۔ رحیم بخش کو شراب، ہیروئن یا عورت کسی بھی چیز کی لت نہ تھی۔ اس کے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ فضول خرچ اور خوش خوراک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گویا سوراخ تھا، پیسہ جتنی محنت مشقت سے اس تک پہنچتا تھا اسی تیزی سے وہ خرچتا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کو اچھا پہننے کا شوق تھا تو اسے اچھا کھانے کا ہوا تھا۔ جس روز جیب میں زیادہ رقم ہوتی وہ بازار سے چاول، چھولے، دہی بڑے، چاٹ وغیرہ گھر خرید لاتا اور صابرہ کے نزدیک یہ سب عیاشی میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کو لٹتا دے کر رحیم بخش سے احتجاج کرتی تو الٹا اس نصیب و جلی کی دنائی کر کے رکھ دیتا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، البتہ دبا دبا سا احتجاج وہ ضرور رجسٹر کراتی تھی، کوئی چھوٹا سا تانا، کبھی اونچی بڑبڑاہٹ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحیم بخش نے منو سلوا گھر لانا چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بازار میں ریڑھیوں پر کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی اشتہا مٹا لیتا اور صابرہ کے تانوں سے بھی بچا رہتا۔ صابرہ کو احساس تھا کہ اس کی کمائی وہ نہایت بے دردی سے خرچ کر رہا ہے، اسی لیے شروع کے چند برس خاموش رہنے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد اس نے پوری رقم رحیم بخش کے ہاتھ پر رکھنا چھوڑ دی۔ وہ چند روپے اپنی شوہر کی نگاہ سے بچا کر رکھنے لگی تھی۔ اس کو اس رویے پر غصہ آتا تھا، منہ پھٹ اور بدلحاظ بھی تھی، مگر نہ جانے یہ اس کی خوبی تھی یا خامی۔ وہ بزدل تھی، ڈرپوک تھی اور سب سے زیادہ باپ سے ڈرتی تھی۔ اسے ہر اس چیز سے ڈر لگتا جس سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اسے رات کو آنے والی آندھی طوفان اور گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، چاہے وہ آسمان پر خدا کی جانب سے برسے یا گھر میں۔ رحیم بخش کے منہ سے مغلظات کی صورت میں ان کے 2 کمروں کے اس ڈربے کو گھر کہنا بلا شبہ زیادتی ہوگی۔ وہ 2 کمرے بھی 8x9 سے زیادہ کے نہ ہوں گے۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے سیمنٹ اور پلستر کھرچا ہوا تھا، جا بجا اکھڑے فرش اور سیلن زدہ چھتیں اس کے گھر کے مکینوں کی خستہ حالی کی غماز تھیں۔ ایک چھوٹا سا صحن جس کے دائیں جانب باورچی خانہ اور بائیں جانب کھلی چھت والا غسل خانہ تھا۔ اس گھر سے وابستہ بچپن کی کئی یادوں میں سر فہرست وہ گھرر گھرر کی آواز تھی جو نشتر کی طرح اس کے کانوں میں چبھتی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اماں کی مشین کی گھرر گھرر اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا پیدائش کے وقت اس کی سماعت میں اذان کی آواز کے بجائے سلائی مشین کا شور گونجا ہوگا۔ ایک زمانے تک تو اس کو یہ بھی شک رہا کہ اماں شاید پیدا ہی ایک سلائی مشین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کو ہونے والی گرج چمک سے اس کو بے شک خوف آتا تھا، مگر دن کو برسنے والی موسلا دھار بارش اسے بے حد پسند تھی۔ وہ گلی میں اپنے جیسے گنوار نالائق اور اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ بارش کے پانی میں سارا دن کھیلتی رہتی، کاپیوں اور کتابوں کے صفحے پھاڑ کر کشتیاں بناتی یا گدلے پانی میں نہاتی۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کو خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھنے جاتی۔ پٹھو اور گلی ڈنڈے سے تو اسے خاص شغف تھا، غرض ہر وہ کام کرتی جس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا اور اماں سے ڈانٹ یا مار پڑتی۔ اسکول سے اسے سخت نفرت تھی، کتابوں سے بیر اور اساتذہ سے دشمنی تھی۔ روز ٹاٹ پر بیٹھ کر تختہ سے آنکھوں خالی خالی نگاہوں سے دیکھنا، سلیٹ پر چاک سے روز کا کام لکھ کر تھوک سے مٹانا، استاد جی سے مار کھانا، ان سب کاموں کو وہ نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کل کو اس کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ سینے پڑیں، لیکن اس کو اچھے کپڑے زیب تن کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے سینے کا بھی شوق تھا۔ اسے اماں کی مشین، سوئی دھاگے، فیتے، ریبن، لیس اور
गोटा किनारी वगैरह नहायत दिलचस्प लगते थे। इसका जी चाहता था वो भी ऐसे और इससे भी अच्छे कपड़े बनाए, मगर अलमास ये सोचते हुए हमेशा भूल जाती थी कि वो रहीम बख्श मजदूर और साबरा दर्जन की बेटी है। तकरीबन कितना देगी वो कलमूही तेरे एक हफ्ते की मेहनत का? साबरा को काफी देर से मशीन पर झुके सिलाई में मसरूफ देकर नहायत उकताए हुए लहजे में अलमास ने पूछा था। साबरा ने कदरे हड़बड़ाकर इसे देखा। किसको कलमूही कह रही है? मनहूस मारी वो आंखें निकालते हुए बोली, गाली के बगैर इस घर के किसी मकीन का फिक्रा मुकम्मल ना होता था। वही काली मेम जिसके कपड़े तू पिछले आधे घंटे से सी रही है। मां पर एक उचटती नजर डालकर इसने बेनियाजी से कहा और पांव के करीब दरा गन्ना उठा लिया। कल ही साथ वाली खाला फहमीदा के घर गन्ने आए थे तो इसने आधा दर्जन साबरा की तरफ भिजवा दिए थे। मर जानिए अलमास, तो रिजवी साहब की बीबी को कलमूही कह रही है। अपनी बेटी की बदलिहाजी से वो तंग थी, इसीलिए सर पकड़कर बोली। दूसरा खिताब जो अलमास ने रिजवी साहब की बेगम को दिया था, इस पर शायद अभी साबरा ने ध्यान नहीं दिया था, वरना जूती उठाकर इसको दे मारती। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। अलमास, दरवाजा खोल, तेरा अब्बा आया होगा, मिल गई होगी अब अयाशियों से फुर्सत। मगर अब्बा के डर के बायस वो फौरन से बेशतर दरवाजे की जानब बढ़ी। मत लगाया कर कुंडा, बड़ा खजाना पड़ा है घर में, जो कोई चुरा कर ले जाएगा। वो आदतन बड़बड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अब्बा, वो मुझे बाजार से वो चाबी वाली गुड्डी ले दे, वो छीमों के पास भी है ना। वो अब्बा के बैठते ही बोल पड़ी। घर आते ही नवाबजादी की फरमाइशें शुरू हो जाती है, जा अंदर जाकर मर। जवाब में इसने इतनी बुरी तरह फटकारा कि अलमास की बोलती बंद हो गई। वो फौरन से पेशतर अंदर भाग गई। ना अब तू मुझे खाना देगी या भूखा मारेगी? जब देखो मशीन उठाकर गड़ गड़ लगाई होती है, कमाती एक आना भी नहीं है और करती सारा वक्त यही नाटक है। इसकी गोलियों की जद में साबरा भी आ गई थी। ना तू जैसे बड़ा कुछ उठाकर ले आता है, ना बाहर से सिर्फ मुझ गरीब पर बोलना आता है तुझे। वो तिल मिला कर बोली, मेरे आगे बक बक ना कर। वो गुस्से से चिल्लाया, कुत्ते की तरह जुबान चलती है तेरी, जल्दी खाना दे। खाना मैं कहाँ से लाऊं? जो कुछ था वो तो सुबह उठाकर ले गया था, अब हमें ही भूखा मारेगा। वो जवाबन चीखी थी, हाँ तुम लोग मरो भूखे, मुझे परवाह नहीं है, बाढ़ में जाओ तुम। उसने गालियां बकते हुए साबरा को 2 हाथ दे दिए। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रोती रही और रहीम बख्श भी बकता जगता बाही चला गया था। इसकी जेब में यकीनन कुछ था, वरना वो बाही ना जाता। इस तरह की लड़ाइयां अलमास के घर का मामूल थी। इसे हमेशा इनसे नफरत होती थी और इसका दिल चाहता था कि इसके माँ बाप आराम से प्यार मोहब्बत से रहें, मगर ऐसा मुमकिन ना था। उस रोज वो बड़े अरसे बाद कायदा खोल कर बैठी थी। वजह सुबह उस्ताद जी से पड़ने वाले 3 थप्पड़ थे, जिनके बायस इसके सर में अभी तक दर्द की टीसें उठ रही थी। इससे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था, मगर अम्मा के डर से वो कायदा खोलकर खाली खाली निगाहों से हरूफ को तकने लगी। इसी स्ना में दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो बुड़बुड़ाते हुए उठी और अब्बा की आमद का सोचते हुए दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का मंजर इसके हवास गुम करने को काफी थी। इसने बड़े गौर से बल्ले के किनारे को छूकर हवा में कई फुट ऊपर बुलंद होती गेंद को देखा, मगर बेड़ा गर्क हो न्यूटन का। अगर वो कशिशे सकल दरियाफ्त ना करता तो इतनी ऊपर उछाली गई गेंद यूं तेजी से नीचे का सफर ना करती। इसे अब डैनी पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इसे एक और ओवर खेलने पर इसरार किया था। डैनी के साथ साथ इसे सड़क के दूसरी जाने मौजूद घर में आने वाले नए किरायादारों के गमले पर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया था, जो गालबन इसी गेंद के इंतजार में इनकी बालकोनी पर सन बाथ ले रहा था। इसने एक चुभती हुई तेज निगाह डैनियल और मैरियन्ने पर डाली। ना डैनी इसको मैच खेलने पर मजबूर करता और ना मैरियन्ने की ओवर की पहली गेंद ही इतनी शार्ट कराती कि वो इतनी ऊंची हिट लगा देता। इसने ग्लव्स उतारे, पैड को अपनी टांगों से अलहदा करके नहायत बेदर्दी से जमीन पर दे मारा और बड़े आराम से कुछ फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर इनके घर से कोई आ गया तो? विकेट कीपिंग करती एंजी ने परेशानी से कहा तो तमाम बच्चों की निगाहें इसके चेहरे का तवाफ करने लगी, जो नहायत लापरवाही से टांग पर टांग रखे बैठा था। अब क्या होगा? डैनी के मुंह से निकला, फॉर गॉड सेक, अगर कुछ हो गया तो मम्मी मुझे घर में ग्राउंड कर देंगी। अब के मैरियन ने बोली थी, अच्छा बुजलो, अंदर जाकर छुप जाओ। वो कह लगाते हुए बोला।
اور وہ واقعی سب ایک دم ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ جا چکے تو اس نے میز پر رکھی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ چیختی چنگاڑتی ڈور بیل نے اسے ایک لمحے کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ چند ثانیے سوچتا رہا، پھر جی کڑا کر کے اٹھا اور دروازے پر جا کر آنے والی مصیبت کا استقبال کیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کے ہاتھ میں ڈینی کی گیند دیکھ کر نہ تو اس کے حواس گم ہوئے نہ ہی اسے پسینہ آیا۔ پلیز کم ان، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ نوارڈ کے پیچھے چلتا ہوا وہ اندر لان تک آ گیا۔ بال کس نے پھینکی تھی؟ اسے اپنے مہمان کے لہجے کی شائستگی پر حیرانی ہوئی۔ کون سی بال؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ یہ والی۔ اس لہیم شہیم کالے بالوں اور کشادہ پیشانی والے آدمی نے ڈینی کی گیند اس کی بھوری آنکھوں کے سامنے لہرائی، مگر اس وقت چونکہ باقی لوگ 9-2-11 ہو چکے تھے اور لان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہاں بڑا زبردست کرکٹ میچ ہوتا رہا، اس لیے اس نے کمال ڈٹائی سے اعتراف کیا، میں نے مارا تھا یہ شاٹ، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ گیند اتنی اونچی نہیں گئی، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے میرا گملہ توڑ دیا ہے۔ اس کا مہمان اپنے مخصوص آسٹریلین لب و لہجے کے ساتھ کہہ رہا تھا، جسے سمجھنے میں اسے خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، اس بیچارے کی زندگی ہی اتنی تھی، آج میری گیند نہیں تو کل کو آپ کے بچے ہی توڑ ڈالتے۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 15 سال اور 4 ماہ۔ وہ حساب میں اچھا تھا، جھٹ سے بولا، کب سے کرکٹ کھیل رہے ہو؟ 12 منٹ پہلے سے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فرسٹ نیم، مڈل نیم، سر نیم یا نک نیم؟ پورا نام۔ وہ مسکرا کر بولا، ریان عظیم حیدر۔ میرے دوست مجھے ریان کہتے ہیں، مگر میرین نے مجھے کبھی کبھی رونی کہہ دیتی ہے۔ ڈیڈ مجھے مسٹر فراڈیا اور میری ٹیچر مسٹر ٹربلسم کہتے ہیں۔ مام کیا کہتی ہیں؟ مما، وہ مجھے ایڈیٹ کہتی ہیں۔ وہ مزے سے بولا، میں کیا کہوں؟ آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوئے مجھے ریان حیدر کہہ لیں۔ وہ ابرو چڑھا کر بولا تو نوارڈ ہنس دیا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آرٹسٹ۔ تم کبھی کرکٹ ٹیم کے لیے اپلائی ضرور کرو، سلیکشن کمیٹی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ بڑا مخلصانہ مشورہ تھا، آپ بھی کر دینا قومی ٹیم کے لیے اپلائی، سلیکشن کمیٹی آپ کو بھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اسی کے انداز سے بولا، میں نے کیا تھا اپلائی۔ وہ بتانے لگا، پھر ریجیکٹ کیوں ہوئے؟ وہ بے ساختہ ہی بیچ میں بول اٹھا تھا، میں تو سلیکٹ ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ریان کو تمام معاملہ جان لینے میں دلچسپی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، فی الحال میں اپنے ملک کی نیشنل ٹیم کا وائس کیپٹن ہوں۔ جس وقت اس نے گیٹ کھولا تھا، ایسے ایک لمحے کو ذہن میں خیال پھوندا تھا کہ اس آدمی کی شکل ڈینی کے کمرے میں لگے پوسٹر پر گرین اور یلو کٹ اور بیگی گرین کیپ پہن کر کرکٹر سے ملتی جلتی ہے۔ اب اپنے خیال کی تصدیق پر اس کو سنبھلنے میں ایک لمحہ لگا۔ آپ کا نام تو سٹیو ہے نا؟ او، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ جواب میں سٹیو محض مسکرا دیا۔ ڈینی آپ کا بہت بڑا فین ہے، اور میرین نے بھی۔ اور تم؟ میں تو لیور کاہن، لوئس فیگو اور زیڈان کا فین ہوں۔ وہ شانے چکا کر بولا، یہ کرکٹر بڑے بورنگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سٹیو حیران ہوا تھا۔ کیوں کا کیا سوال، بس بورنگ ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ سٹیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری خالہ کا ہے، میں تو چھٹیوں پر آیا ہوں۔ تم برٹش ہو؟ آپ کو کیسے پتا؟ اب کے ریان حیران ہوا تھا، تمہارا لہجہ اور شکل برٹش والی ہے۔ میں نیو کاسل میں رہتا ہوں، اس لیے میرا لہجہ انگلش ہے، ورنہ دراصل میں اسکاٹش، پاکستانی اور فرینچ مکس ہوں۔ میری دادی اسکاٹش تھی، دادا پاکستانی، جبکہ مما فرینچ ہیں۔ نیو کاسل میں گھر ہے تمہارا؟ سٹیو کو اس تیز ترار حاضر جواب بچے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، مگر وہ میرے ڈیڈ کا سمر ہاؤس ہے، میرا اصل گھر کراچی میں ہے۔ ریان کو ہر بات تفصیل سے بتانے کی عادت تھی۔ کیا ہابیز ہیں تمہاری؟ ریڈنگ، فٹ بال اور پینٹنگ۔ وہ بے نیازی سے بولا، اور فوراً سوال آیا تھا، اور فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنا؟ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولا، کیا انجوائے کرنا؟ اسے اب اتنے سوالوں پر اکتاہٹ ہونے لگی تھی، ظاہر ہے لائف انجوائے کرنا۔ وہ اپنے لہجے کی اکتاہٹ چھپا نہ سکا تھا، نہ ہی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے تمہارے فرینڈز کافی ڈرپوک ہیں۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا، اسی لیے بھاگ گئے؟ ہاں تو اچھا کیا نا، انہوں نے کم از کم فضول کی تفتیش سے ہی بچ گئے۔ نہایت جلے بھنے انداز میں جواب ملا تھا، ویسے میں بھی فرینڈز پر کسی زمانے میں بہت انحصار کرتا تھا، مگر بعد میں پتا چلا یہ سب وقتی تعلقات ہوتے ہیں، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے شانے چکائے۔
ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا اگر کبھی کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ وہ گیند اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، میں تمہیں سکھاؤں گا یہ گیم۔ ریان نے جواب نہیں دیا اور اسٹیو کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس اس کی فضول باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، یا شاید وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نگاہیں رحیم بخش کے خون میں لت پت وجود سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ حیرت اور صدمے سے گنگ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس کی چارپائی محلے کے چند مردوں نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کا باپ چھولے چاول لینے کے لیے سڑک اس پار موجود ریڑھی کی جانب جاتے ہوئے ایک نشے میں دھت ٹرک ڈرائیور کی معمولی سی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی اور اس کی ماں کی زندگی اس واقعے کے بعد بالکل اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ چندے کی رقم سے جب رحیم بخش کے کفن دفن کا انتظام ہوا تو صابرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی نقدی تھی۔ چند روپے رحیم بخش کی جیب میں تھے جو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد راہ گیروں نے اچک لیے تھے۔ چند روز تو کھانا ہمسایوں کے یہاں سے آتا رہا۔ کچھ جاننے والوں نے اس کے ہاتھ پر جاتے وقت ترس کھا کر چند ایک نوٹ بھی رکھ دیے تھے۔ سو ایک مہینہ تو ان کا گزارا چلتا رہا۔ رحیم بخش مر گیا تھا اور اس گھر سے زندگی کا سامان بھی جاتے سمے لوٹ کر لے گیا تھا۔ صابرہ کا اس دنیا میں اب الماس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جو رشتے دار تھے وہ انہی جیسے غریب اور افلاس زدہ تھے۔ باقی بچے محلے والے تو وہ رحیم بخش کے وصال سے لے کر ایک مہینے تک ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ اب کوئی کسی کے لیے کتنا کر سکتا تھا؟ دکھ، بے یقینی اور صدمے سے بھرا وہ پورا مہینہ گزر گیا تو صابرہ کو کچھ ہوش آیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا واحد سہارا اس کی بیٹی تھی۔ اس کو اب اپنی اکلوتی اور معصوم بچی کو اس فاق دنیا سے بچانا تھا۔ الماس کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا، اگر نہ بھی کٹتا تو بھی صابرہ کے پاس اس کو مزید پڑھانے کے لیے رقم نہ تھی۔ اس کے پاس تو فی الحال سلائی کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ محلے کی عورتوں نے شاید اس کی غم زدہ کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سینے کے لیے کوئی کام نہ دیا تھا۔ اپنی زبوں حالی اور ممکنہ فاقوں سے بچنے کے لیے صابرہ نے محلے کی عورتوں سے کام مانگنا شروع کر دیا۔ کچھ عورتوں نے اسے سلائی کے کپڑے دینے شروع کر دیے، البتہ چند ایک عورتیں اس کو سہاگ اجڑی اور بیوہ کہہ کر کام دینے سے انکار کر دیا، مبادا ایک بیوہ عورت کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر ان کے ہنستے بستے گھر کو بھی کسی کی نظر لگ جائے۔ صابرہ کے لیے صورتحال نہایت تکلیف دہ تھی، مگر وہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نے صبر کیا تھا۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ الماس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں کہاں سے لاؤں کھانا؟ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہمسایوں سے پہلے ہی اتنا مانگ چکے تھے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں دینا تھا۔ کسی کے کپڑے بھی سینے والے نہیں تھے۔ پچھلے 2 دن سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، خالی پیٹ تو وہ بھی تھی، مگر بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اپنے فاقے بھول گئی تھی۔ اماں کہیں سے لا دے۔ 12 سالہ الماس نے بے چارگی سے کہا، اچھا ٹھہر، میں بلقیس سے پتہ کرتی ہوں۔ اماں کو محلے کے اس واحد گھر کا خیال آیا جن کا قرضہ انہیں نہیں چکانا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں ہی ان کے گھر گئی اور بلقیس سے منت کی کہ وہ اسے کچھ کھانے کو دے دے۔ بلقیس خود بھی اسی کی طرح غریب تھی، مگر پھر بھی اسے صابرہ کی حالت پر اتنا ترس آیا کہ اس نے گھر میں پکی دال کی ایک پلیٹ اس کو نکال کر دے دی، ساتھ ہی 2 روٹیاں بھی تھما دی۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچی، الماس کے منہ میں لقمے ڈالے، مگر مسلسل فاقے سے الماس کی حالت بے حد بگڑ چکی تھی۔ وہ جو کھاتی باہر نکال دیتی اور اس بات نے صابرہ کے حواس مختل کر دیے۔ وہ دال کی پلیٹ وہیں چھوڑ کر ہمسایوں میں گئی اور فہمیدہ سے منت سماجت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ الماس کو اسپتال لے جائے، مگر فہمیدہ کا بیٹا خود کام پر گیا ہوا تھا۔ صابرہ واپس آئی تو الماس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس نے بالآخر خود ہی ہمت کی اور اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ محلے کا ایک رکشہ والا بڑی مشکل سے ہسپتال جانے پر راضی ہوا اور تقریباً 45 منٹ بعد ایک خیراتی ہسپتال کے آگے جب دونوں ماں بیٹی کو چھوڑا تو الماس نیم جان ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود کوئی ڈاکٹر اتنا فارغ نہ تھا کہ اسے دیکھتا وہ اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو لے کر زمین پر بیٹھی نم آنکھوں سے ہسپتالوں کے عملے کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ میری بچی کو دیکھ لو، تمہیں خدا کا واسطہ اسے دیکھ لو، نہیں تو یہ مر جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، معاف کرو مائی، تنگ مت کرو۔ ریسپشنسٹ تنگ آ کر بولی، باری آنے پر ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ تبھی ہسپتال کی مین انٹرنس کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا اور نہایت وقار سے چلتی ہوئی ریسپشن کی جانب آئی تھی۔ جب دفتن اس کی نگاہ ایک کونے میں
روتی ہوئی صابرہ پر پڑی۔ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے چمبے سے ریسپشنسٹ سے پوچھا تو بے اختیار نگاہیں چرا گیا۔ میم، وہ اس کی بیٹی کی حالت بگڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا، پھر صورتحال سمجھتے ہوئے بولی، جاؤ اور فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے روتی ہوئی صابرہ سے پوچھا۔ میری بچی مر رہی ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فکر نہیں کرو بی بی، میں نے ڈاکٹر کو بلوایا ہے، یہ میرے شوہر کا ہسپتال ہے۔ صابرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری بچی کا بہتر علاج ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی جب ایک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ یس میڈم، آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی، یہ بچی ہے، اس کو فوراً دیکھیں، مجھے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ آل رائٹ، وہ قدرے روب سے بولی تو ڈاکٹر نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں مسز عظیم، میں خود اس کیس کو دیکھتا ہوں۔ الماس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اس خوش شکل عورت کو دیکھا جو کہیں سے بھی 20 سے اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ یہ اس کی رانیہ عظیم وقار سے پہلی ملاقات تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز پر صابرہ نے چونک کر دروازے میں کھڑی اس مہربان عورت کی جانب دیکھا جس کے باعث اس کی بیٹی کی جان بمشکل بچ پائی تھی۔ آؤ آؤ بی بی جی، وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے لیے راستے میں پلکیں بلکہ اپنا آپ ہی بچھا دیتی۔ وہ نہایت شتائش سے اس دراز قد، مناسب جسم اور خوبصورت تیکھے نکوش والی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اندر آ گئی اور بغیر کسی تکلف کے الماس کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ کر اس کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو نا؟ اس نے الماس کی بادامی بھوری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے ادھر؟ اگر ہے تو بتاؤ، وہ اپنے مشفق انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ الماس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ رانیہ صابرہ کی جانب مڑی۔ کیا نام ہے بچی کا؟ وہ جی الماس خاتون جی۔ صابرہ نے فوراً نام بتایا۔ ویسے اچھا نام ہے آپ کا، وہ مسکراتے ہوئے الماس سے کہہ رہی تھی، اور اس کے لیے تو حیرت کا مقام یہ تھا کہ زندگی میں پہلی بار کسی نے کہا تھا، ورنہ ابا اماں اور چھیمو وغیرہ تو بس تو سے ہی کام چلاتے تھے۔ بی بی جی، صابرہ نے موقع دے کر بات کا آغاز کیا، مجھے جی کسی کام پر لگا دو، میں درزن ہوں جی، کپڑے سی لیتی ہوں۔ وہ خوش آمدی لہجے میں بولی تو الماس کو ماں کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ درزن ہو؟ اچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، ویسے مجھے درزن کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر ایک دو بیڈ شیٹ وغیرہ سلوانی تھی، سی سکتی ہو؟ جی، وہ کیا سلوانے ہیں؟ بیڈ شیٹس، میرا مطلب ہے بستر کی چادریں اور لحاف وغیرہ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جی جی میں سی لیتی ہوں جی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے گھر آ جانا، یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر گھر کا ایڈریس پتہ ہے۔ جی میں آ جاؤں گی جی۔ صابرہ نے جلدی سے کارڈ پکڑ لیا، اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ رانیہ کی ماں فرنچ تھی، باپ جرمن اور شوہر پاکستانی۔ وہ رومن کیتھولک پیدا ہوئی تھی مگر زندگی میں کبھی چرچ نہیں گئی سوائے کرسمس اور دیگر تہوار کے۔ وہ ہمیشہ سے کنزرویٹو رہی تھی، کبھی حدود کراس نہیں کی، زندگی میں صحیح معنوں میں صرف ایک ہی شخص سے دوستی کی اور پھر اس کا مذہب قبول کر کے شادی بھی کر لی۔ اس نے مذہب صرف شادی کے لیے بدلا تھا مگر حقیقی مطالعہ بعد میں کیا اور اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد تک وہ دل سے مسلمان ہو چکی تھی۔ رانیہ کے 4 بچے تھے، 5ویں بیٹی گود لی تھی۔ اس کے دیور نے اتفاق سے اسی کے خاندان کی لڑکی سے شادی کی تھی جس سے رانیہ کا تعلق تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی اور شادی کے 3 سال بعد ایک بیٹی چھوڑ کر اپنے شوہر کے ہمراہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ وہ بیٹی بعد میں اس کے تایا تائی یعنی رانیہ اور عظیم نے گود لے لی تھی۔ رانیہ اور عظیم 5 برس پہلے پاکستان شفٹ ہوئے تھے مگر بڑے بچے کی پڑھائی کی غرض سے باہر ہی تھے۔ بڑا بیٹا علی امریکہ میں پڑھتا تھا اور وہ انتہائی خود غرض اور سیلف میڈ سینٹرڈ قسم کا انسان واقع ہوا تھا۔ اس سے چھوٹا ریان اپنی ضد کے باعث انگلینڈ میں تھا۔ ریان رانیہ کے تمام بچوں سے مختلف تھا، وہ کبھی اپنی فیملی سے اٹیچڈ نہیں رہا تھا، اس لیے اسے فیملی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا۔ اس کے نزدیک صرف اس کے دوست اہم تھے، اس کے دوست بیک وقت اس کے کزنز بھی تھے۔ اس بات سے بے پرواہ ہو کر ان کے اور اس کے درمیان مذہب کی دیوار حائل ہے، وہ صرف اور صرف انہی سے تعلق رکھتا تھا۔ ریان کی خالہ کی بیٹی انجلینا اپنے پیرنٹس کے ہمراہ 3 سال پہلے نیو کاسل شفٹ ہو گئی تو ریان نے بھی وہی انگلینڈ شفٹ ہونے کی بات کی، ویسے بھی باقی دوست بھی ادھر ہی جا رہے تھے۔ عظیم ظاہر ہے کہ اپنا بنا بنایا کاروبار اپنے بیٹے کی احمقانہ ضد کے باعث چھوڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے اس کی بات نہ مانی گئی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس نے منوا کر ہی چھوڑا
اور خود ہی وہیں رہنے پر بالآخر اپنے باپ کو راضی کر ہی لیا۔ رانیہ اس بات سے ناخوش تھی، مگر بیٹے کی ضد کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی۔ ریان نے بات نہ مانی جانے پر ماں باپ کو کٹہرے میں لا کر اپنا اور علی کا موازنہ شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ علی کو کیوں امریکہ بھیجا گیا، اس سے 3 گنا زیادہ جیب خرچ کیوں اسے باہر حرم ماں ملتا ہے، اور یہ کسے ہر بات میں علی سے کم تر کیوں رکھا گیا ہے۔ ریان اور علی میں بہت فرق تھا۔ ریان کو خود ہی اپنے طور پر انگلینڈ میں رہنے کی اجازت مل گئی، پاکٹ منی بھی بڑھا دی گئی، اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب رہے۔ باپ سے تو نہیں، البتہ ماں سے اسے ہمیشہ یہ شکایت رہی تھی کہ اس کو اپنی ماں کے دودھ سے محروم رکھا گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی۔ ریان کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی رانیہ بیمار ہو گئی تھی، اور پھر بیماری نے 2 سال تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس دوران ریان کو اس کی چچی نے فیڈنگ کرائی تھی، اور اس لحاظ سے وہ رانیہ کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ بس ایک ہی کمپلیکس تھا جو اس کے دل میں بری طرح جڑ پکڑے بیٹھا تھا، باقی ہر لحاظ سے اس کی زندگی مطمئن تھی۔ طوفانوں کے آنے سے پہلے زندگیاں ہمیشہ مطمئن ہی ہوا کرتی ہیں۔